कम अज़ कम अरबों डॉलर पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा कमा सकता है। पाकिस्तान को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की वजह जो है वो पाकिस्तानियों का रवैया है जो औरतों के मुतालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इल्लामा इक़बाल ने कहा था, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान के जो रंग हैं, पाकिस्तान की जो मुआशरत है, पाकिस्तान की जो मईशत है, इसमें ख़वातीन का एक बहुत अहम रोल रहा है, अहम किरदार रहा है। मगर कहा यह जा रहा है कि कम अज़ कम अरबों डॉलर पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा कमा सकता है। पाकिस्तान को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की वजह जो है वो पाकिस्तानियों का रवैया है जो औरतों के मुतालिक है, जो औरतों को वो जॉब्स करने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो हम ये देखते हैं कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन की तादाद जो है, बच्चियों की तादाद जो है वो 80% तक हो गई है। जो लड़के हैं उनकी तादाद 20% से भी कम होती जा रही है। नारोवाल यूनिवर्सिटी में 80% जो हैं वो लड़कियां हैं, 20% लड़के हैं। हालांकि वो एक बड़ा लाहौर के मुकाबले में पसमानदा इलाका है। लाहौर की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें भी जो लड़कियों की तादाद है वो 60% से ज़्यादा हो चुकी है। गुजरात यूनिवर्सिटी में यही सूरत हाल है, मुल्तान यूनिवर्सिटी में यही सूरत हाल है। तो तेज़ी के साथ पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सीन है वो तब्दील हो रहा है। अब एजुकेशन जो है उसमें लड़कियां जो हैं लड़कों के मुकाबले में बहुत आगे आ गई हैं और वो लगता ये है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो मुआशरत है उसमें अहम किरदार अदा करेंगी। बस लेकिन कुछ मसाइल भी इससे पैदा हो रहे हैं, कुछ मसले भी पैदा हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो लड़कियां ये आला तालीम हासिल करती हैं, इनमें मेडिकल की तालीम हासिल करने वाली लड़कियां भी हैं, इसमें इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाली लड़कियां भी हैं, इनमें सोशल साइंसेज में कामयाबी हासिल करने वाली लड़कियां हैं। और आपने ये तो देखा होगा अखबार में जब भी किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, बोर्ड का रिजल्ट आता है, तो अब ये जो मैदान है इसमें लड़कियां ही हमें आगे नज़र आती हैं, लड़के जो हैं पीछे नज़र आते हैं। तो ये मामला ऐसा है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि हमें अपने समाजी रवैयों में अब तब्दीली लानी पड़ेगी। ऐसा महसूस हो रहा है कि 2030 के बाद पाकिस्तान में इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि जो पाकिस्तान की में जो लड़कियां हैं वो मुख्तलिफ शोबों में आएँ, वो हॉस्पिटल को संभालें, वो यूनिवर्सिटीज़ को संभालें, वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालें, क्योंकि लड़कियां ही अब जो हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में आगे नज़र आती हैं। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत से समाजी मसाइल हैं, बहुत से दूसरे मसले हैं। पंजाबी बाप के मुतालिक कहा जाता है कि ये अपनी बेटी को से बहुत मोहब्बत करता है, उसके लिए जान भी कुर्बान कर देता है, लेकिन ये अपनी बेटी को अपनी पसंद की शादी करने की इजाज़त नहीं देता। इसी तरह से अक्सर जो बाप हैं, जो पंजाबी बाप हैं ख़ास तौर पे, वो अपनी बेटियों को जॉब करने की इजाज़त नहीं देते। इसकी वजह से कौमी वसाइल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, वो तबाह हो रहे हैं। दरहकीकत ये तब्दीली जो है ये पाकिस्तान में नहीं आई, ये दुनिया भर में तब्दीली आ रही है। दुनिया जो है एक तब्दील हो रही है। ऐसी एक तब्दीली जो है वो 6,500 साल कबल जो है वो दुनिया में आई थी, जिसे ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि उससे पहले जो हैं वो औरतें दुनिया पे हुक्मरान थी। इसीलिए कदीम मज़हब में जो देवियां हैं, मर्द नहीं हैं, देवता नहीं हैं, बल्कि देवियां जो हैं वो उन पे उनकी मजहबी रहनुमा होती थी। और उनके हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हमें मुजस्मे नज़र आते हैं, दूसरी चीज़ें आती हैं हुक्मरानों की, वो औरतों की नज़र आती हैं। तो 6,500 साल जो है उसके बाद जो मर्द थे उन्होंने जो सिविलाइजेशन के सेंटर्स थे उन पे हमला किया, औरतों को इक़्तिदार से महरूम किया। अपनी फ़िज़िकल ताकत की वजह से उन्होंने मर्दों की हुकूमत कायम कर दी। गोया इस तरह से यानी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आई। कहा यह जाता है कि जब तक औरतों की हुकूमत रही, दुनिया जो थी वो नॉन वायलेंट थी, उसमें इतना तशद्दुद नहीं होता था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि दोबारा तब्दीली आ रही है और एक बड़ी तब्दीली आलमी सतह पे आ रही है, क्योंकि अब फिजिकल पावर जो है उसकी अहमियत बहुत कम हो गई है। फिजिकल पावर की बजाय मेंटल पावर की जो है
اس کی اہمیت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں دنیا بھر میں آگے آ رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی عورتیں جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں، جو ان کی نائب امریکہ کی جو نائب صدر ہیں وہ ایک خاتون ہیں۔ اس سے پہلے مسز کلنٹن نے الیکشن لڑا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہمارے یہاں بے نظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے اقتدار حاصل کیا۔ اسی طرح سے پاکستان کو بنانے میں محترمہ فاطمہ جناح کا بہت بڑا رول ہے۔ اب جو ہے صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو خواتین پہ، جو بچیوں پہ ہمارے قومی وسائل جو صرف ہوتے ہیں، جو ان کو ڈاکٹر بنانے پہ صرف ہوتے ہیں، جو ان کو انجینئر بنانے پہ صرف ہوتے ہیں، جو ان کو دوسرے معاملے میں صرف ہوتے ہیں، دوسرے شعبوں میں کامیابی دلانے کے لیے خرچ ہوتے ہیں، تو لیکن جب ان عورتوں کو، ان بچیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی تو گویا وہ قومی وسائل جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا ہم نے عورتوں کو، اپنی بچیوں کو جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت دینی، فیلڈ میں آنے کی اجازت دینی ہے، یا ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اس ملک کو پسماندہ رکھنا ہے، اس کے وسائل جو ہیں وہ ضائع کرنے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو جو اجازت نہیں مل رہی، اس میں کلچرل مسائل ہیں، ان کی فیملیز کے مسئلے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، اس کے وسائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ اور یہاں آپ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کم از کم 50% جو ہیں وہ لڑکوں کے لیے سیٹیں ہوں یونیورسٹیز میں، 50% جو ہیں وہ لڑکیوں کے لیے ہوں۔ تو اس طرح کا بھی کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم عورتیں جو ہیں ان کے لیے سیٹیں مختص ہوتی تھی۔ اب یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اگلے 10 سالوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لڑکے جو ہیں ان کو سیٹوں کی ضرورت پڑے گی، وگرنہ ہماری یونیورسٹیوں سے، تعلیمی اداروں سے اگر یہی ٹرینڈ رہا تو لڑکے جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے، وہ بہت کم جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور اس سے ظاہر ہے کہ کچھ مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی قومی پیداوار میں خواتین کا کردار نہ ہونے کی وجہ سے جی ڈی پی کو سالانہ 30% نقصان ہو رہا ہے، اور جو خواتین ہیں جنہیں آئین کے آرٹیکل 37 کے تحت تعلیم کا بنیادی حق حاصل ہے، وہ اب اس میدان میں، تعلیم کے میدان میں بہت آگے جا رہی ہیں۔ اور بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم نے خواتین کو جاب سے دور رکھ کے اپنے ملک کو جو ہے وہ پسماندہ رکھنا ہے، یا ہم نے خواتین کے لیے جو ہے وہ ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس میں پاکستان میں ہراسمنٹ کا قانون بھی ہے، اور کہ خواتین کو آپ ان کے کام کی جگہ پہ جو ہراس کیا جائے گا تو بڑے اس میں سخت قسم کے ضابطے بنے ہیں، اور کچھ کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اکثر کارروائیاں اس لیے کامیاب نہیں ہوتی ہیں، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، کہ چونکہ جو کمپلینٹ کرنے والی خاتون ہوتی ہے اس کی اپنی فیملی کا پریشر یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اخبارات کا، میڈیا کا حصہ نہ بنے، اور وہ بات جو ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ مسئلے جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے سپیڈ رہی اور لڑکیاں جو ہیں وہ ترقی کرتی رہی، اور انہیں ترقی کرنی چاہیے، اس پہ کوئی بات نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہمارے اسی طرح سے سین جو ہے ہمارا ایجوکیشن کا، جابس کا اسی طرح سے چلتا رہا، اور گرافس جو ہیں اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے، مجھے یقین ہے کہ 2030 میں کے بعد جو ہے خواتین جو ہے وہ اکثر اداروں کی سربراہ ہوں گی۔ اب بھی وہ بہت سی یونیورسٹیوں کو ہیڈ کر رہی ہیں، بہت سے عام اداروں کو ہیڈ کر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 2040 تک پاکستان میں عورتوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی۔ اور عورتوں کی حکومت کیسی ہوگی، اس کے متعلق ہم تھوڑی سی آج گفتگو کریں گے۔ بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے زیر سایہ رہی ہیں، مردوں نے انہیں بڑا دبا کے رکھا ہے، مردوں کے یہ جو پریشر ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے۔ علم میں، تعلیم میں اور دوسرے شعبوں میں، ٹیکنالوجی میں انہوں نے ترقی ضرور کی ہے، لیکن ابھی یہ جو ایک مردوں کا دباؤ رہا ہے اس کی وجہ سے ان کو کچھ مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو مردوں کی طرف سے ظاہر ہے کہ ایک بڑی ریزسٹنس آئے گی، اور پسماندہ علاقوں میں تو یہ ابھی آ رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی زیادہ آئے گی۔ اس میں خواتین کو بھی کچھ سوچنا ہے، اور خواتین کو بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور پھر دوسری ایک بات یہ ہے کہ جب امریکہ میں 1980s میں خواتین کے متعلق
ایک آگاہی کی مہم شروع ہوئی تو وہ تو اس حد تک پھیل گئی کہ امریکہ میں کچھ خواتین نے، ان کے گروپس نے مطالبہ کیا، چرچ سے مطالبہ کیا کہ یہ جو خدا ہے، آپ نے بائبل میں اس کو میل کیوں لکھا ہے؟ تو پھر بائبل جو ہے اس کو ایسے تشکیل دیا گیا جس میں دونوں جو ہے وہ مفہوم نکلتے ہیں کہ وہاں سے بائبل کے ان الفاظ میں خدا کا جو ہے وہ مرد کا مفہوم بھی نکلتا ہے اور عورت کا مفہوم بھی نکلتا ہے. تو اس حد تک جو ہے پھر عورتیں بڑھ گئیں. اور ابھی ہمارے کچھ دن پہلے، عرصہ پہلے جو ہے وہ منایا گیا، عورتوں کا دن منایا گیا. اس میں کچھ جشن منایا گیا، کچھ احتجاج کیا گیا، کچھ اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا کا حصہ بنی. اس پہ لوگوں نے بڑی تنقید کی اور بڑا ایک اگریشن کا سامنا کرنا پڑا. عورتوں نے بھی اسی طرح سے اس کو دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، ہمارے تعلیمی میدان میں آ رہی ہے، اس کو ہم لڑائی کے ذریعے ہمیں حل نہیں کرنا چاہیے. اس کا بیٹھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور مسئلہ جو عورتوں کے لیے پیدا ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب پڑھے لکھے مرد جو ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی، تو عورتیں جو ہیں اب بہت زیادہ تعلیم حاصل کریں گی. اب ان کے پاس یہ چوائس ہوگا کہ یا تو وہ شادی کریں یا پھر کم پڑھے لکھے بندے سے شادی کریں. مرد جو ہیں وہ یہ قربانی تو دیتے رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی لڑکا ہے، ایم اے لڑکا ہے، وہ اپنے گھر آیا ہے، اس کے باپ نے کہا کہ نہیں بیٹے اس دفعہ نہیں جانا، تمہاری جو کزن ہے وہ میٹرک فیل ہے یا پرائمری پاس ہے، تم نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. مرد تو اس طرح کی شادیاں کرتے رہے ہیں، لیکن اب عورتوں کو یہ چیلنج کا سامنا ہے، عورتوں کو بھی اس طرح کی شادیاں کرنی پڑیں گی. اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتیں گھر بھی چلاتی ہیں اور آفس بھی چلاتی ہیں. اس میں بھی انہیں بیلنس قائم کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل عورتوں کی پاکستان میں حکمرانی کی وجہ سے پیدا ہوں گے، اور حکمرانی تو میں سمجھے تو ان کی بالکل واضح نظر آ رہی ہے، تو اس کو نپٹنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، ایک نیشنل سطح پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور عورتوں کے معاملات کو، عورتوں کی قوت کو، عورتوں کی صلاحیت کو پاکستان میں پازیٹیو طریقے سے استعمال میں لانے کی ضرورت ہے. اسی صورت میں یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، یہ ملک خوشحالی اس میں آ سکتی ہے اور ہم ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے وہی اقبال کا جو کہا کہ طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی گھٹن ہے قوموں کی زندگی میں، تو یہ منزل جو ہے عورتوں کی تعلیم کی صورت میں، عورتوں کی ترقی کی صورت میں اور ممکنہ عورتوں کی حکومت کی صورت میں ہماری قوم کے سامنے کھڑی. پاکستان میں عورتوں کی ترقی کے متعلق جو شعبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اعتراض کرتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذہبی طبقہ ہے، یا وہ مذہب کو استعمال کرتا ہے عورتوں کی ترقی کو روکنے کے لیے، عورتوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے. دیکھیں قرآن جو ہے وہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ دیتا ہے، لیکن کبھی کوئی مولوی، کبھی کوئی مذہبی عالم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ عورتوں کو یہ حقوق دلانے کے لیے کھڑا ہو. وہ یہ تقریر تو ضرور کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، لیکن یہ حقوق دلانے کے لیے ہمارے مذہبی طبقے نے، خواہ وہ عورتوں کے پہ مبنی ہو یا مردوں پہ مبنی ہو، انہوں نے کوئی تحریک شروع کی ہو پاکستان میں عورتوں کو ان کے جائیداد کا حصہ دلانے کے لیے. بہت سے جب مذہبی احکامات کی خلاف ورزی جو ہے وہ اگر لوگ کرتے ہیں تو وہ لوگ فتوے دے دیتے ہیں کہ جی آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، آپ کا یہ معاملہ خراب ہو گیا. لیکن یہ قرآن کے حکم کی جو وراثتی قوانین کے متعلق جو معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ نہ تو کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے، نہ کوئی ایسا فتویٰ نظر آتا ہے. بلکہ ایک عجیب سی بات یہ ہے، اور ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ہمارے دیہاتی علاقوں میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ وراثتی قوانین کے متعلق جو ہے وہ ایک کر سکیں کہ آپ تقریر کر سکے، کوئی مولوی تقریر کر سکے. اگر کوئی مولوی ایسی حرکت کرے تو اس کو اس علاقے میں رہنے نہیں دیا جاتا. طارق علی صاحب کی کتاب ہے کلیش آف فنڈامنٹلزم، وہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی ایک حیرت ہوئی کہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، ایک بڑے سیاسی، سندھ کے بڑے سیاسی لیڈر کا جو تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان کے جو دو یعنی سن ان لا ہیں اور بردر ان لا ہیں، 2 یا 3 انہوں نے لکھا کہ وہ جو ہیں وہ قرآن ہیں. تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تو میں نے وہ نیچے پڑھا، اس کی ڈیٹیل پڑھی تو یہ تھا کہ ان صاحب نے جو بڑے سیاستدان ہیں
اور پاکستان میں وہ بڑے اعلیٰ ترین عہدے کے امیدوار رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی بہنوں کی اور بیٹیوں کی شادی جو ہے خاص طور پہ وہ قرآن کے ساتھ کر رکھی ہے۔ تو یہ ایک کلچر بھی ہے کہ جائیداد باہر نہ جائے، ہم نے قرآن کے ساتھ بھی بچیوں کی شادی کرنے جو ہے اس کو رکھا۔ اور لیکن میں یہاں پہ ایک بے نظیر بھٹو کی جو بات ہے وہ میں بیان کروں گا اور اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میری ترکی کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ ترکی میں اقتدار جو ہے فوج سے عوام کی طرف آیا ہے، تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جب اقتدار جو ہے اس طرح سے منتقل ہو رہا ہو تو پھر بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں بھی اس کے ساتھ یہی کہوں گا کہ اختیار، اقتدار، حکومت جو ہے وہ اب مردوں سے عورتوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو انہیں بھی بڑے صبر و تحمل سے بڑا ایک ویژن کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ جو ہے انہیں آگے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ معاملات کو، حکومت کو، انتظامیہ کو مردوں سے بہتر چلا سکتی ہیں، اور وہ اپنی جو انہیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اور خاص طور پہ جو اپنی وہ ذہنی صلاحیتوں کو وہ تعلیم کے میدان میں ثابت کر رہی ہیں، اس کے ذریعے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستانی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔